अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़े दिलचस्प किस्म के टॉपिक्स हैं, लेकिन आज आपको मालूम है कि 27 दिसंबर, पाकिस्तान में तो 28 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे 27 है, तो वो आज का जो दिन है, ये बेसिकली गालिब का दिन है, गालिब की सालगिरह का दिन है। गालिब बड़ा कमाल शायर है, मतलब बहुत बड़ा शायर, यानी जिसको आप कह सकते हैं ना कि बरे-सगीर में मेरा ख़्याल है कि जो बड़े-बड़े शायर गुज़रे हैं, अगर आप कहेंगे कि 1 या 2, 3 तो ही इज़ वन ऑफ द टॉप, ठीक है ना? कमाल है, बहुत ज़बरदस्त शायर। एक 1-2 शेर आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। यानी ताल्लुक आप तोड़ ना लें हमसे, चलो कुछ ना कुछ तो रखें, दुश्मनी ही रख लें, ठीक है ना? कितना खूबसूरत अंदाज़ है ये, और ये गालिब भी कह सकते हैं। गालिब का जो अंदाज़ है, उनका जो एक तख़य्युल और साथ-साथ उसकी जो अदायगी है, वो इज़हार है, कमाल है। फिर कहते हैं कि एक और शेर है उनका, मैंने चाहा कि अंदोहे वफ़ा से छूटूँ, मैंने चाहा कि अंदोहे वफ़ा से छूटूँ, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। कितना खूबसूरत शेर, ब्यूटीफुल, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ उनका, और कई अशआर उनके इतने टफ़ हैं, अ, उनकी ख़ास तौर पे जो वोकैब्युलरी है, उसमें जो अल्फ़ाज़ यूज़ हुए हैं, वो इतने टफ़ हैं आजकल के ख़ास तौर पे हालात में, तो वो उनको समझना भी मेरा ख़्याल है कोई गालिब भी हो तो वो समझ सकता है उसको। और फिर जो उनका अंदाज़े बयाँ है, क्या बात! बहुत ज़बरदस्त। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम उनकी जो आली ज़रफ़ी और आला ख़याल का जो एक उनका मजमूआ है, उसको भी हम अपना सकें, और उसको लेके आगे बढ़ सकें पाकिस्तान में भी। अच्छा जी, आज आज ये जो हमारी ख़बरें हैं उनकी तरफ, वो ये हैं, इमरान खान साहब के जेल में बायोमेट्रिक्स का एहतमाम किया गया है। अब क्या क्या बात है! यानी दिखावे की हद तक अब ये भी हो रहा है कि जनाब बैंक वालों को कहा गया है कि आप जाएँ, आपको इजाज़त लेके देते हैं, और आप जाके उनका अकाउंट्स वग़ैरह जो हैं, बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी होते हैं, अब देखें कैसे-कैसे दिखावे हो रहे हैं। तो आप जाके उनका जो अकाउंट है वो खोलें, और उनको फ़ैसिलिटेट करें। तो वो गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने बाकायदा उसको किया है, सारा प्रोसेस किया है, जिस तरह नवाज़ शरीफ का किया था एयरपोर्ट के ऊपर, उसी तरह इमरान खान साहब का भी जाके जेल में बायोमेट्रिक्स हो गए हैं। तो लेट्स सी अब इसके बाद क्या होता है, कौन-सा पैंतरा अब ये बदलेंगे, और वो जो हम देख रहे हैं, अभी आगे जाके मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ एक और चीज़ जो बड़ी आज हमें पता चली कि एक एंकर साहब जो हैं, बड़े चैनल के एक एंकर, वो मुबैय्यना तौर पर वही हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू भी किया था पिछले दिनों में, और अब आप समझ ही गए होंगे। तो उनको बुलाया गया पिंडी में, और एक मोहतरम एक बाजवा साहब होते थे, उन्होंने उनको बुलाया था, और उनको बुला के वहाँ पे उन्होंने घर में दावत देनी थी, और कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कोई नई चीज़ें बतानी होगी। अब उनके पास बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो बताते वही हैं जो उनको सूट करता है। तो उन्होंने उनको बुलाया, वो बाहर जो ज़ाहिर है वहाँ पे गए, तो वहाँ पे तो लोग चेक करते हैं, पिकेट्स वगैरह होती हैं, वो देखते हैं कौन-कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वहाँ पे उनको उन्होंने रोक लिया। जब वहाँ रोका उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो उनको मिलना है, उन्होंने मुझे खुद बुलाया हुआ है। तो वो जनाब उन्होंने कहा जी कि नहीं आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा यार मुझे तो उन्होंने बुलाया हुआ है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं जा सकते? ख़ैर उन्होंने उनको फ़ोन किया, उनसे बात करवाई, तो मौसूफ जो हैं बाजवा साहब, वो खुद तशरीफ़ ले आए। वो खुद तशरीफ़ ले आए, तो उन्होंने कहा जी कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे मेहमान को आप रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं ये नहीं जा सकते, हम नहीं जाने देंगे इनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आप जाने दें इनको, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इनको खुद बुलाया। ख़ैर वहाँ पे तू-तू मैं-मैं हुई, बातचीत ज़रा बढ़ने लगी, तो उन्होंने कहा अच्छा जी ले जाएँ आप। तो इन द मीन टाइम उन्होंने जो पिकेट वाले लोग थे, उन्होंने अपने अफ़सरान बाला को बताया कि इस तरह जनाब ये भाई साहब जो हैं ये यहाँ से चले गए हैं, और मोहतरम बाजवा साहब जो हैं वो आके ले गए हैं उनको। तो वो जब ले गए घर में, तो थोड़ी ही देर के बाद दूसरे उन्हीं के जो अफ़सरान हैं, वो वहाँ पे पहुँच के, और वो अंदर चले गए। अंदर जाके उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे नहीं रह सकते, इनको आप निकालें यहाँ से। और वो कहने लगे कि नहीं ये तो मेरे मेहमान हैं। वहाँ पे फिर गरमा-गर्मी हुई, और फिर जब गरमा-गर्मी हुई तो फिर उन्होंने कहा जी कि अच्छा, अब ज़्यादा ही काम ख़राब होने लगा है, तो फिर उन्होंने उनको उधर से निकाला, और व्हिस्क अवे जिस तरह कहते हैं कि चलें, निकालो यहाँ से इसको, और वो लेके उनको
پھر وہاں پہ چلے گئے اور اور ان کو وہاں پہ سنا ہے کہ موٹر وے تک چھوڑ کے وہ آئیں تاکہ یہ واپس نہ آ سکے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ دیکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ وہ بیسیکلی انہوں نے جا کے ان کو کہا جی کہ ہمارے سے تو یہ ایک کپتان جو ہے وہی قابو نہیں آ رہا، اور آپ ہر مہینے 2-4 مہینے کے بعد آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم اس کو سنبھالیں یا آپ کی جو کی ہوئی ہیں ان کو سنبھالتے پھریں؟ تو اس لیے آپ مہربانی کریں اور اب ذرا تھوڑا-سا گوشۂ عافیت میں رہنے کی کوشش کریں، بڑا کچھ آپ نے کر لیا ہے۔ تو یہ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ فرسٹریشن کا کیا عالم ہے، کس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں، اور کیا اینکرز کو بلا کے کیا-کیا خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، اور وہ اینکرز بھی بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ میں تو حیران ہوں اس طرح کے لوگوں کے اوپر بھی۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالتیں بند ہو گئی ہیں۔ عدالتیں کیوں بند ہوئی ہیں؟ سپریم کورٹ نے ڈی لسٹ کر دیا ہے آج کے تمام مقدمات کو اور کہا ہے جی کہ عدالت بند رہے گی۔ اب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے اپنی لائف میں، پوری جرنلزم کی لائف میں، اس طرح کبھی مقدمات کو ڈی لسٹ کرتے ہوئے اور پوری کی پوری سپریم کورٹ کو چھٹی پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں نا، یہ چیف جسٹس صاحب جو ہمارے ہیں، انہوں نے تانا دیا تھا جسٹس اجاز الحسن صاحب کو کہ آپ کو تو تنخواہ ملتی ہے 6 دن کی، آپ 4.5 دن کے بعد لاہور بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا ہمیں بتا دیں کہ اب کون سی تنخواہ آپ لے رہے ہیں؟ تنخواہ لیتے ہیں آپ اور کام نہیں کرتے۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہے لیول پلئنگ فیلڈ والا جو کیس تھا وہ لگا ہوا تھا سپریم کورٹ کے آگے، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے کسی مہذب معاشرے میں۔ آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہاں کوئی مطلب گیزٹڈ ہالیڈے آ جاتی ہے، کوئی اور چیز آ جاتی ہے، پھر اس میں چھٹی ہو جاتی ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، بہت بڑی ایمرجنسی، جس طرح مجھے یاد ہے نیو یارک میں، بلکہ پورے امریکہ میں ایک دفعہ بہت بڑے لیول پہ بارشیں اور پھر برف اور بہت زبردست قسم کی تباہی آئی تھی، تو اس وقت جو ان کی پوسٹل سروس ہے اس نے پہلی دفعہ سینچری میں پہلی دفعہ چھٹی کی تھی، کرنی پڑی تھی ان کو۔ تو اس طرح کا تو چلیں ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو شوقیہ طور پہ جی کہ اب آج ہم ڈی لسٹ کر رہے ہیں مقدمات کو، کچھ تھوڑا سا شرم حیا میرا خیال ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے کہ ہمیں انصاف ملے، اور انصاف پہنچانے والے ادارے جو ہیں وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کس کے کہنے پہ آپ نے ڈی لسٹ کیا ہے؟ یہ بھی ذرا بتائیں نا آپ نے۔ اب ایسے تو نہیں آپ نے کیا، کسی نے آپ کو مجبور کیا ہے نا تو آپ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے وہ ہمیں ذرا قوم کو بتائیں جو آپ کو پے کرتی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی میرا خیال ہے کہ سیریس ہے، کیونکہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، جب کام نہیں کریں گے تو لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلے گا۔ اچھا، دوسری طرف اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ میری ایک دو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یہ جو ڈی لسٹ کیے گئے ہیں یہ باقاعدہ طور پر ٹائم دیا جا رہا ہے مختلف عدالتوں کو بھی کہ بھئی آپ ذرا تھوڑا سا مقدمات کو تھوڑا سا لٹکائیں تاکہ عمران خان کے ساتھ جو ہے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ اور آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ صادق سنجرانی اور پریزیڈنٹ کی ملاقات، اور پھر اس میں مبینہ طور پر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے، کوئی بات چیت ڈائلاگ کا سلسلہ ہو جائے۔ ایک یہ بھی اینگل بن رہا ہے، لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن سوری جو پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا، اس کے بعد تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرتے ان کی پی ٹی آئی کا الیکشنز کا، اور ان کو بلے کا نشان جو ہے وہ جاری ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے میٹنگز پہ میٹنگز کی ہیں اور اس میں انہوں نے کہا جی کبھی ہم نہیں دیں گے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ سنا ہے کہ وہ سوچا جا رہا ہے کہ جی جو سپریم کورٹ تک اپروچ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے، ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو تباہی پھیرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی اور جس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس لیے آپ ان کو ذرا تھوڑا سا لگام ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم مزید آگے کیسے بڑھیں۔ تو یہ اس کی الیکشن کمیشن کی تیاری جو ہے مجھے لگ رہی ہے، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسی طرح کے بہانے ڈھونڈ کے الیکشن کمیشن سیریسلی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو جائے۔ اور جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی الیکشنیئرنگ جو ہے وہ ہمیں کسی پارٹی کی طرف سے سوائے پی ٹی آئی کے نظر نہیں آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی تو مجبوراً کر رہی ہے جو بھی کر رہی ہے، جو بھی ان سے ہو پڑتا ہے، لیکن ان کو تو کاغذات بھی داخل نہیں کرانے دیے جا رہے، لیکن سم ہاؤ کسی نہ کسی لیول پہ وہ موبلائزڈ ہیں۔ لیکن باقی کوئی پارٹی جو ہے وہ موبلائزڈ ہی نہیں ہے، وہ تو لگتا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ شاید الیکشن نہیں ہونے۔
تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی سیریس ہے کہ الیکشنز آپ نے کہا ہوا ہے کہ ہونے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ادھر سے آپ عدالتوں کو تالے لگا رہے ہیں، نئے کام آپ کر رہے ہیں، کورٹس بند ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اب باقی جو لاہور ہائی کورٹس یا دوسری صوبائی کورٹس ہیں، ہائی کورٹس جو ہیں، اگر وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے بھی چھٹی کرنی ہے، تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ تو الیکشن کمیشن، عدلیہ، یہ سارے کے سارے مجھے لگتا ہے کہ ڈیلنگ ٹیکٹس کی طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو الیکشن کمیشن ہے اسی کا ایک اور بھی دیکھ لیں کہ وہ عمران خان کو وہاں پہ ملنے کے لیے، ویسے تو بڑا ان کا شوق ہے ان کو ملنے کا، تو توہین عدالت کا توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے اس کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو وکلاء نے وہاں پہ ان کو کہا جی کہ یہ یہاں پہ تو اوپن ٹرائل ہی نہیں ہے، یہ تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ان کی بحث شیس ہوئی، ای سی پی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا اور انہوں نے اوپن ٹرائل نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ جب انہوں نے اوپن ٹرائل نہیں کیا تو ان کی جب بحث وغیرہ تمہیز چل رہی تھی تو عمران خان جو ہے وہ ان کو وکیل کو اپنے کو انہوں نے کہا کہ ادھر ہٹ جاؤ، ذرا میں بات کرتا ہوں۔ تو عمران خان نے کافی ایمفیٹیکلی رپورٹ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کافی سختی سے انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا کام تو الیکشن کمیشن کا بیسک جو کام ہے وہ تو یہ ہے نا کہ الیکشن کروائے جائے، لیکن آپ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ تو ایسے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیسے الیکشن کروا رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آر اوز ہیں وہ ایم پی او جاری کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کس طریقے سے یہ الیکشن ہوں گے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی کو دیکھیں آپ نے کس طرح گرفتار کروایا، کوئی آپ نے ایکشن لیا اس کے خلاف؟ کس طریقے سے ایک سابق وزیر خارجہ کے ساتھ آپ نے زیادتی کروائی ہے اور ہونے دی ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو پولیس والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وی ول گیٹ اوے ود اٹ، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی شاہ محمود قریشی کے اوپر پھر دیکھیں جو پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں، جو میرا خیال ہے کہ کچھ 4 مہینے 5 مہینے کے بعد وہ ان کی آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ ایک ٹویٹ کر ڈالتے ہیں اور پھر لمبی تان کے پھر سو جاتے ہیں۔ ویسے میں نے اپنی لائف میں ابھی تک اتنا ڈرپوک اور انفیکٹو پریزیڈنٹ نہیں دیکھا۔ یہ ممنون صاحب بھی ہوتے تھے لیکن وہ بھی نظر آ جاتے تھے کہیں نہ کوئی تقریر ہی کر ڈالتے تھے۔ یہ بھائی صاحب جو ہیں کیا کہوں اب میں، یہ اتنا بڑا آئینی عہدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور زیرو پرفارمنس، یعنی اس وقت جب کہ پاکستان اپنے ٹفسٹ فیز میں سے گزر رہا ہے، یہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اینڈ ہی از ڈوئنگ نتھنگ اباؤٹ اٹ۔ دنیا مر رہی ہے، دنیا تباہ ہو رہی ہے، بس ایک اٹھے 4 مہینے کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور پھر چلے گئے کسی اور کام پہ۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اچھا، اب یہ جو ہے الیکشن کمیشن کا رول وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان نے ان کو پھر کہا، تو پھر وہ تھوڑا سا ذرا پیچھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لکھ کے دے دیں، یہ معاملات ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو تاریخ دے دیتے ہیں 3 جنوری تک کی، اور بس جی ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اب میں حیران ہوں کہ اس میں یہ جو الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں، باقیوں کو تو نہیں میں جانتا، لیکن ایک جو پنجاب کے ممبر ہیں نا بابر بھروانہ صاحب، ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور یہ بڑے ڈیسنٹ اور بڑے اچھے آدمی ہیں۔ مجھے زیادہ حیرانی یہ ہے کہ یہ اور جب مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں ہوتا تھا تو یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو بھی ملنے آتے تھے، وہاں پہ بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ پھر مجھے یاد ہے کہ ہم پروفیسر صاحب کے ساتھ ہی ان کے ڈیرے پہ بھی گئے تھے، ان کا جو ڈیرا ہے وہاں پہ گاؤں میں، وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہم نے ان کے وہاں پہ ایک پورا دن گزارا، وہاں پہ بڑی گپ شپ لگائی اور بڑا مزہ آیا۔ بڑے ڈیسنٹ آدمی، لیکن پتہ نہیں کیسے کیسے کمپرومائزز ان لوگوں کو کرنے پڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ ایسے اب تاریخ میں ان کا کیا نام لکھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے تھے معاملات کو، اور کیا کیا چیزیں چلا رہے تھے، اور کس طریقے سے جو ورسٹ کریک ڈاؤن ہے اوور پولیٹیکل پارٹی، یو آر پریزائڈنگ اوور اٹ۔ تو کیا آپ نام لے کے جائیں گے، کس طریقے سے آپ اس کو سیٹسفائی اپنے آپ کو کیسے کریں گے، اپنے بچوں کے سامنے اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کریں گے، پھر لیگیسی کیا چھوڑ کے جائیں گے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بھروانہ صاحب، آئی ایم سوری، میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اس نے آپ کے پورے کریئر کے اوپر دھبا لگا دی، اور مجھے دکھ ہے کہ آپ نے چند ٹکوں کی خاطر، چند مراعات کی خاطر آپ نے یہ سارا کام لیا ہوگا، تو وہ مراد جو ہے وہ پاکستان سے بڑی نہیں ہے، پاکستان سے بڑی نہیں ہے۔
تو اس لیے مجھے بڑا دکھ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، اور خاص طور پہ جس طریقے سے یہ پورا معاملہ چل رہا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے اور بہت ہی نیچ لیول کا ہے۔ آخر میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک نیا پلان دیا ہے جناب، اور انہوں نے کہا جی 10 پوائنٹ ہیں، اور میں آیا تو میں نے یہ کر دینا ہے، میں نے وہ کر دینا ہے، میں نے فلانا کر دینا ہے۔ یعنی دے آر جوکرز، ٹرسٹ میں دے آر جوکرز۔ اور پھر پاکستانی قوم کو بھی سلام ہے، کوئی ان جوکرز کی باتوں میں پھر آ جاتے ہیں، اور بھی پھر آ جائیں گے۔ سندھ کے عوام تو ویسے ہی بیچاروں کو انہوں نے سوچنے کی صلاحیت سے ہی معاف کر دیے ہوئے ان کے ذہن، وہ تو بول ہی نہیں سکتے نہ سوچ سکتے ہیں، تو وہ پھر ان کو ووٹ دیں گے، پھر یہ 5 سال کے بعد جائیں گے، پھر ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو 300 یونٹ تک کی بجلی مفت دیں گے، پھر ان کو ووٹ دے دیں گے۔ تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں یہ انہوں نے پاکستانی قوم کو پھنسایا ہے، اور پاکستانی قوم کو شعور حاصل نہیں کرنے دیتے، نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے دیتے ہیں کہ یہ سوال نہ کہیں کر دیں۔ لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ جب یہ پریکٹیکلی جائیں گے نا لوگوں کے پاس، تو ان کو تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ ٹیسٹ مجھے لگتا ہے کہ ملے گا۔ ابھی سوال پوچھیں گے لوگ ان سے انشاءاللہ، اگر الیکشن ہوئے تو، کیونکہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے ایسپرشنس کاسٹ نہیں کرنی ہے، لیکن ایسپرشنس کاسٹ ہم نہیں کر رہے، آپ ہی کے ادارے کر رہے ہیں، آپ ہی کے آئینی ادارے کر رہے ہیں، اور آپ ہی کا ادارہ سپریم کورٹ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ آج کی جو آپ نے چھٹی کروائی ہے، یہ چھٹی پتہ نہیں کتنی مہنگی پڑے گی پاکستان کی قوم کو، اور کتنے کیسز جو ہے آج جو لگے ہوئے تھے، جن کے لوگ آیا چکے ہوں گے اسلام آباد میں، ان کو جب پتہ چلا ہوگا کہ کل کیس نہیں ہوں گے، ان کے اخراجات کا کون بندوبست کرے گا، ان کی تکالیف کا کون احاطہ کرے گا، کون ریلیف دے گا ان کو، یہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، اور یہ آپ کا حساب جو ہے وہ لازمن ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ان کے اوپر نظر جاری رکھیں گے ہم، اور دیکھیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتمائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو۔ مجھے اس راکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔